अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 15 साल हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भरपूर कोशिश रही है कि सिंध के शहरों में बिलखुसूस कराची में बाइख्तियार आइन की रूह के ऐन मुताबिक बल्दियाती हुकूमतें ना हों। इस सिलसिले में जितनी भी कोशिश होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जितना भी दबाव होता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है दबाव डालने वाले पे और बात आगे निकल जाती है। लगता है कि एक बार फिर सिंध हुकूमत ने MQM पाकिस्तान को एक नया लॉलीपॉप थमा दिया है। आज इस हवाले से खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान सिंध के बल्दियाती कानून में तरामीम से मुताल्लिक पिछले एक हफ्ते से 3 मुलाकातें हुई, जिसके बाद बल्दियाती कानून के तरमीमी मसवदे को फौरी नाफिज करने पर इत्तफाक हो गया। इत्तलात है कि बल्दिया उज़्मा कराची से लिए गए इख्तियारात, वसाइल और इदारे अब उसे वापस मिल जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस हवाले से 6 माह कबल MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान माहिदा हुआ था, जिसकी रूह से लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 1 माह में अमल किया जाना था और आइन की शिक 140 के तहत इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल होने थे। मगर पिछले हफ्ते गवर्नर सिंध के हमरा MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जो इस माहिदे के ज़ामिन थे। इख्तियारात की मुंतकली और सूबाई फाइनेंस कमीशन के क़याम से मुताल्लिक MQM के अलावा जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और पाक सरज़मीन पार्टी को भी कई बार पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई, मगर अमल दरामद नहीं किया। अब 6 माह बाद मुसव्वदा असम्बली भेजने का फैसला हुआ है, जिसकी मंजूरी के बाद शायद कराची में बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत का ख्वाब पूरा हो जाए। हफ्ते के रोज़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया था कि इस हवाले से सबरी 48 घंटों में गवर्नर सिंध को ऑर्डिनेंस के लिए भेज दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि सिंध में पिछले 26 माह से बल्दियाती हुकूमत नहीं है, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस सिलसिले में जो रद्द-ए-अमल रहा है वो कराची के हवाले से हमेशा खुसूसी रहा है। इस अहम डेवलपमेंट पे बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल, चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि क्या अगर इस पे अमल हो जाए जो इनका माहिदा हुआ है, उसके लिहाज से वो कहते हैं कि 140A के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक अब इख्तियारात बल्दियाती हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे और बल्दियाती हुकूमतें बाइख्तियार बन जाएंगी, फिर तो एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ना, अगर इस पे अमल हो जाए तो। थैंक यू कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। कामरान भाई, MQM के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि MQM ये वाला ब्लेम किसी और को दे नहीं पाएगी, और चूँकि वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है और मज़ाकरात कर रही है, हुकूमत का हिस्सा है, तो ये तमाम जो एक लावा पका था और हम भी उसके लिए धरने पे बैठे थे, जमात इस्लामी भी धरने पे बैठी थी, पीपल्स पार्टी हमारे पास भी 6 दिन हम धरने पे बैठे थे, दिन और रात। तो 5 दिन तक वो हमारे पास आए, मज़ाकरात किए, 5 पेज का एक मसवदा तैयार हुआ। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया कामरान भाई, जो कि पिछले चीफ जस्टिस साहब ने आखिरी दिन जाने से आखिरी दिन एक बहुत ही आइडियल किस्म के का एक जो भी डिमांड थी वो जो है उन्होंने वो ऑर्डर कर दिया। और उसमें लेकिन ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वही जाकर अपनी असेंबली में जाकर कानून साजी करे। अब यहां पर हमारा इख्तलाफ ये था कि भाई जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। आप उन्हीं को ये कह रहे हैं सारी बातें करने के बाद कि वो और फिर आखिरी दिन ये ऑर्डर किए। ये भी नहीं किया कि नेशनल टावर की तरह कि भाई कमेटी बनाते हैं जिसकी सरबराही खुद करें और 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंटेशन करवाएं, ये भी नहीं किया। तो हमें पहले से पता था कि वो नहीं होगा। आज जब हमारे कानों में खबर आती है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि MQM और उनके दरमियान क्या बात हो रही है। एक समरी के कुछ पेजेस हमारे पास हैं जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये जो है वो इसमें मेयर का इख्तियार होगा। बात इससे कहीं और आगे की है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर MQM समझ रही है कि वो ये बात करके इसको करवा रही है, तो कल को सारा ब्लेम खुदा ना खास्ता कोई लकूना रह जाता है। ये बार बार ये नहीं होना है सब कुछ, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लम्हात हैं। तो अगर उसको बहुत ही ज्यादा डेलिब्रेट करके उसको ये करना चाहिए, वरना आपको पता है पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो कहते हैं और वो बात मानते नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इसी किस्म की गुफ्तगू और माहिदा आपके साथ किया था, जमात इस्लामी के साथ किया था, तो आपको क्यों नहीं भेजा जा रहा है ये माहिदा और ये चीज़ जो अब इस वक्त फाइनल हो रही है, जिस पे कि कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस आएगा
آپ کو یا آپ نے ان سے طلب نہیں کیا, مانگا نہیں ان سے, یا آپ کو نہیں بھیجا انہوں نے؟ اصولاً تو جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ کو بھی دکھا دیتے. دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کامران بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بہت اچھا, ہمیں نہیں بھیجا انہوں نے, اور ڈیفینیٹلی اس پہ اعتراض ایم کیوں کہ ہمارے دوست کر رہے ہوں گے, ان کو ہم سے اعتراض رہتا ہے نا کہ ہمیں وہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں, ہم ابھی پارلیمنٹ میں ہیں, تو آپ جو ہے وہ پی ایس پی کو کیوں جو ہے وہ آپ یہ بھیجیں گے, ان کا یہ اعتراض رہتا ہے. خیر ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کل کو اگر اگر اس میں کوئی لکونہ رہ جاتا ہے, اس لیے کہ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, آج اگر اس میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کو فلیکسیبل ہونے کے بجائے جو صحیح بات ہے وہ کریں, اور ورنہ چھوڑ دیں, یہ کل کو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے آج کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جس کے اندر روح نکلی ہوئی ہے اس کی, اور اس میں پرابلمز رہ گئیں, تو پھر دوبارہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو یہ بہت, ہمیں نہیں بھیجا انہوں نے, اور ہمارے پاس اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. مگر مصطفیٰ اگر یہ چیز چلے ہم ایک اچھی خوشگمانی رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو جائے, تو پھر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں, ہمارے شہر کراچی میں با اختیار حکومتوں کی جانب ہم پہلے قدم اٹھا سکیں. یقیناً اس کے بعد بھی اس میں بہت ساری گنجائش ہوگی, لیکن ایک چاہے 15 سال بعد بنے, مگر ایک بنیاد تو بن جائے گی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو. قانون بھائی یہ بالکل ہو جانا چاہیے, اور قانون بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارا یہ موقف ہے, اس کے علاوہ اور حل نہیں ہے, اور اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا. میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں, پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب آپ کو پاکستان کو بچانے کے لیے, چلانے کے لیے آپ کو سینس آف پارٹیسپیشن لوگوں کو دینی پڑے گی آپ کو, تاکہ لوگ اون کریں. آپ ایک کراچی اربن سینٹرز کے اگر لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی اگر وہ اپنا کونسلر نہیں منتخب کر سکتے, اور اس سے اپنی گلی کے نالیوں کے اور گٹر لائنوں کو اور پانی کا اختیار ان کے پاس نہیں آ سکتا, تو رولر ایریا, رولر بیس جو ہے وہ یہاں پر پوٹینشیل گورنمنٹ ہمیشہ آئے گی, جو ابھی کینوس ہے, پولیٹیکل کینوس ہے, تو آپ تو ہمیشہ محروم رہیں گے. تو اس طرح ملک چلتے نہیں ہیں, اس طرح قومیں چلتی نہیں ہیں, اور اس کے اندر ڈیسپنڈنسی پیدا ہو رہی ہے, بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. آج کراچی حیدرآباد کا وہ حشر ہے کہ آپ جس گلی میں چاہیں آپ کو آگ لگانے والے لوگ مل جائیں گے. وہ تو یہاں پر سینس پریویل کر رہا ہے, ورنہ کوئی بھی آ کر اس کو تیلی دکھائے گا اور یہاں پر شہر کا امن تباہ ہوگا, کیونکہ آپ نے ان کو مایوس کر دیا. لوگوں کے پاس جب ہوپ ہی نہیں رہے گی اس میں کہ جب اس کا اپنا کچرا نہیں اٹھا سکتے, اپنی پانی کی لائنوں کے مسئلے کے لیے اس کو وزیر اعلیٰ کے پاس جانا پڑے گا, تو کامران بھائی یہ نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بہت اچھی بات ہے اب یہ ہو رہا ہے, میں بھی آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہو, اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے. ہمیں خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی سے مخالفت برائے مخالفت کرنے کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے. وہ اگر اچھا کام کریں گے ہم ساری پچھلی باتوں کو بھول کر ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے, لیکن جو بات اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی رہے گی تو اس کو پھر ہم آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے, اس کو ہم پھر بتائیں گے, کیونکہ یہ مسائل ہیں. بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد پاکستان کے معاشی سردرد جو اب اسحاق ڈار کے سردرد ہیں. ڈار صاحب نے پرومسز بہت کیے ہیں, کہتے تھے کہ ڈالر کو 200 روپے سے کم میں کر دیں گے, اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کو بہت ہی سستی بجلی ملے گی, اور کئی اور دوسرے مسائل. مگر اب IMF نے کہا ہے کہ فی الحال تو آپ مزید ٹیکسز میں اضافہ کریں. ان نئے سر دردوں کی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. 2 سال سے بھی کم عرصے کے دوران اسحاق ڈار پاکستان کے چوتھے وزیر خزانہ ہیں, مگر پاکستان کے معاشی مسائل ہیں کہ حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اسحاق ڈار کو عہدہ سنبھالے 1 ماہ ہونے کو ہے اور ان کے لیے معاشی سردرد بڑھ رہا ہے. 2 ہفتے قبل اسحاق ڈار نے امریکہ کا دورہ کیا اور IMF کے وفد سے ملاقاتیں کی, جس کے بعد اطلاعات ہے کہ اسحاق ڈار بظاہر IMF اور ورلڈ بینک سے قرضوں کی ادائیگیوں کو ری اسکیڈول کرانے اور IMF کی جانب سے سبسڈی کے معاملے پر کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکے ہیں. ان کے دورے سے پہلے گو کہ کچھ امیدیں تھیں, مگر دورے کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ IMF پروگرام کے خاتمے اور میں 8 ماہ رہ گئے اور حکومت کی تبدیلی کی بنیاد پر ماضی میں کیے گئے وعدوں سے ہم پھر نہیں سکتے. Knowing me, I would renegotiate IMF program which in my opinion should have been different. I personally believe again the sovereign commitments must be honored, whether any government, PTI, PPP, any government. So شاید میں نے نیگوشیٹ کرنا ہوتا تو میں کچھ اور کرتا, یس, لیکن it is not good that with the change of guard and change of government you go and say کہ نہیں ہمیں یہ چیزیں منظور نہیں ہیں, especially you are only 8 months away from the program conclusion if we do on time.
اطلاعات ہیں کہ IMF نے پاکستان کو 600 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے اور ساتھ ہی اینٹی کرپشن ٹاسک فورس کے قیام پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے قوم سے وعدے کیے ہیں اور اس وقت وہ مشکل صورتحال میں ہیں۔ ایک بڑا وعدہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ڈالر کی قدر میں اتنی کمی لائیں گے کہ ڈالر 200 روپے سے کم کا ہو جائے گا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے یقینی طور پہ مجموعی طور پر ڈالر کی قدر میں 17 روپے 27 پیسے کمی آ چکی ہے، مگر وہ وعدے جن کے مطابق ڈالر کی قدر 200 روپے پر آنی تھی وہ فی الحال نہیں آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے فی الحال امکان بھی نہیں ہے۔ واشنگٹن سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور بہت اہم وعدہ کیا تھا۔ عہدہ سنبھالنے کے ایک ہفتے بعد پاکستان کے بڑے ایکسپورٹرز کو بجلی کی مد میں چھوٹ دینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ بجلی کا ریٹ فی یونٹ 19 روپے 99 پیسے مقرر کر دیا تھا، مگر اب خبریں یہ ہیں کہ اس حوالے سے وزارت خزانہ اور بیوروکریسی میں بھی پریشانی ہے، کیونکہ یہ اس پوری صورتحال کے اندر یہ سبسڈی دینا فی الحال بہت ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب نئی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ مزید اپنے محصولات بڑھانے ہیں اور اسے 600 ارب روپوں کے نئے ٹیکسز کی ضرورت ہے۔ ان معاشی تکلیفات اور ان مصیبتوں پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی اور بزنس امور کے ممتاز سینئر صحافی مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ ایک ایک کر کے میں پوچھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سبسڈی کا اعلان کیا تھا، بڑا ایک فلیگ شپ اعلان تھا ڈار صاحب کا، اور ایکسپورٹرز کی بہت بڑی شدید ضرورت تھی، اور شاید پاکستان کے ایکسپورٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی بڑی کلیدی ضرورت تھی، مگر اب یہ خبریں ہیں کہ شاید ہمارے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے اس سبسڈی کی اور اس پر ریزسٹنس آ رہی ہے۔ کیا اس کی تازہ ترین معلومات ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بجلی پہ 19.99 پیسے پر یونٹ کا ایگریمنٹ کیا ہے، جس کے تحت ڈار صاحب کے بقول 80 سے 100 ارب روپے کی کاسٹ تھی، لیکن اگر اس کی کیلکولیشن کو پہلے 2 ماہ اگر دیکھا جائے 3 ماہ کے اندر، تو وہ تقریباً کوئی 27 ارب روپے کے بلز جو ہے وہ 2 ماہ کے اندر بھجوائے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاسٹ جو ہے وہ 100 ارب روپے کو کراس کر جائے گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کا بیس ٹیرف جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ نیچے آتی ہے، چونکہ سردیوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ نیچے آئے گی، پھر تو شاید ممکن ہے، لیکن جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ 130 سے 150 ارب روپے کی سبسڈی ہے، اور اس میں گیس کی سبسڈی ابھی شامل نہیں ہے۔ تو اگر گیس کی سبسڈی بھی اس کے اندر شامل کر دی جائے تو 40 سے 50 ارب روپے کی وہ بھی بن جائے گی۔ تو یہ کوئی 200 ارب روپے کے لگ بھگ یہ سبسڈی ہے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ IMF نے ابھی جو ریسنٹلی سائیڈ لائنز پہ حضور جواد صاحب کی ایک بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو سبسڈیز ہیں وہ IMF اس کی مخالفت کرے گا۔ تو ایک طرف تو IMF سبسڈیز کی مخالفت کر رہا ہے، دوسرا یہ جو فسکل سپیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو PDL پورا ریکور نہیں کر پا رہے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب PDL پورا ریکور نہیں ہوا تو دوسری دفعہ پھر PDL بڑھانا پڑا، اور اس ٹائم وہ واشنگٹن کے اندر ہی تھے، چونکہ IMF نے بڑا کلیئرلی کنوے کر دیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے تو پھر اسٹرکچرل جو بینچ مارکس ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اس ٹائم PDL میں اضافہ کیا گیا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ اوور سپینڈنگ کا ایشو ہے، اور محصولات میں جو ہے وہ اس حد تک اضافہ نہیں ہے جتنا آپ کی نامینل گروتھ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے اس کے اوپر پریشر ہے۔ آپ نے کوئی 12% کے لگ بھگ ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، اب جو ریوائز پروجیکشنز ہیں اس کے بعد فلڈ کے بعد وہ 23 سے 25% کے درمیان ہے ایوریج انفلیشن۔ تو آپ کی نامینل گروتھ جتنی ہے اتنا جو ہے وہ FBR کا ٹارگٹ جو ہے اس کے مطابق الائن نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کے ایکسپینڈیچرز میں اوور رن ہے، اور PDL جو ہے وہ ایک رسک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں جو آئندہ IMF کا ہونے والا ریویو ہے وہ بڑا ہی کروشل اور کرٹیکل ہوگا، اور بڑی ان کو پوری تیاری کے ساتھ IMF کو کنونس کرنا پڑے گا۔ It would be a tough call۔ ایک جانب یقینی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں بہت ٹف کال ہے، ایک تو آپ کی سبسڈیز کی وہ مخالفت کریں گے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان سبسڈیز کے میں نہ بھی کریں تو اس کے باوجود آپ پر پریشر ہیں PDL وغیرہ کے حوالے سے، تمام دوسرے معاملات کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ IMF کہتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، آپ کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز آپ نہیں قابو کر پا رہے، کہ آپ کو مزید ٹیکسز لگانے ہیں، وہ تو حکومت کے لیے زہر قاتل ہوگا، پہلے ہی بہت شدید دباؤ میں، اور اگر یہ ٹیکسز وغیرہ لگائیں تو اس حکومت کی پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ تو بالکل اڑ جائے گا۔
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لاسٹ اگر آپ ریویو کی رپورٹ دیکھیں تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی آئی ایم ایف نے ایک کنٹینجنسی پلان دیا ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کے شارٹ فال ہوئے تو آپ فرسٹ کوارٹر کے بعد جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر 17% GST لگانا پڑے گا. اسی طرح بیوریجز کے اوپر, اسی طرح سگریٹس کے اوپر. لیکن آپ نے دیکھا کہ سگریٹس کے اوپر پہلے ہی یہ اضافہ کر چکے ہیں. تو بڑی ہی مشکل صورتحال ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. چونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ PDL پوری طرح سے 855 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے PDL کا, اگر وہاں سے شارٹ فال ہوتا ہے تو پھر جو کنٹینجنسی پلان ہے اس کے تحت آپ کو اپنے جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو مزید بڑھانا پڑے گا. لیکن ڈار صاحب کے بقول, ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو اس سے کنسرن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہاں سے ڈیفیسٹ کو پورا کریں گے. لیکن جو فرسٹ کوارٹر ہے ابھی تک اس کے نمبرز فائنل نہیں ہوئے, اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کی ریویو ٹاکس بھی ڈیلیڈ ہے. چونکہ پہلے 25 اکتوبر کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن اب شاید سیکنڈ ویک آف نومبر تک کی بات ہے. لیکن ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ ہم آن لائن جو ہے جو ورچوئل میٹنگ ہے اس میں ڈیٹا ایکسچینجز شروع کر دیے ہیں, اور جو ریویو ہوگا وہ شارٹ ہوگا. لیکن اس کا وینیو اور ٹائمنگ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. پہلے ٹینٹیٹو پلان تھا کہ 5 نومبر کو. اچھا, اب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مہتاب حیدر صاحب, کہ ڈار صاحب ایک اور چیز پہ بڑا انسسٹ کر رہے ہیں, وہ ایکسچینج ریٹ, جو کہ شروع میں تو بہت ہی اس میں ڈرامائی ہم نے دیکھی بہتری آئی ہے, مگر اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے کہ وہ ریورسل بھی ہوا ہے. مگر ابھی واشنگٹن سے آ کے پھر ڈار صاحب نے انسسٹ کیا کہ یہ ریٹ, یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ مناسب نہیں ہے, اور یقینی طور پہ وہ ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ 200 روپے سے کم ہونا چاہیے. یہ جو ان کا وعدہ ہے یا انسسٹنس ہے, یہ کہیں فروٹفل ہو سکتی ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے ایکسچینج ریٹ کدھر جاتا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ ایکسچینج ریٹ سینٹیمنٹس تھے, اور ان کی طرف سے یہ بھی تھا کہ ہم ایکشنز لیں گے, اس کے نتیجے میں ایکسچینج ریٹ کے اندر امپرومنٹ ہوئی. لیکن جب تک فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے, اور فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ جب PDM کی حکومت آئی تو اس ٹائم فارن ایکسچینج ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان $10.8 بلین تھے. جو 14 اکتوبر کو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ریلیز ہوا ہے اس کے مطابق $7.5 بلین ہو گئے ہیں. حالانکہ آپ کے آئی ایم ایف کا جو قسط ہے وہ مل چکی ہے, اور ADB کا ابھی اس میں شامل نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ جب تک پاکستان اس ٹائم ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے, جب تک ڈالر انفلوز بہتر نہیں ہوں گے اور وہ فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے, تب تک جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کی امپروومنٹ سسٹینیبل نہیں ہوگی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈالر انفلوز کو انشور کریں ان فارم آف لونز, گرانٹس, ریمیٹنسز کو بڑھا کر, اور ایکسپورٹس تو ڈیفینیٹلی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں, اور امپورٹس کو کرٹیل کر کے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی تک LCs کو انہوں نے پوری طرح سے نہیں کھولا. اگر LCs کو کھولنا شروع کر دیں تو ایکسچینج ریٹ کے اوپر مزید پریشر جو ہے وہ آ جائے گا. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل اچانک خبر آئی کہ عمران خان ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں, جس کا آج صبح تک کوئی پلان نہیں تھا, دوپہر تک بھی کوئی پلان نہیں تھا, اور بتایا گیا کہ یہ پریس کانفرنس 8:15 بجے ہوگی. عمران خان کی پریس کانفرنس ہوئی, جہاں پر انہوں نے اچانک اور اس ہنگامی پریس کانفرنس میں فوری طور پہ جمعہ 28 اکتوبر کو لاہور کے لبرٹی چوک سے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. انہوں نے فوری طور پہ لانگ مارچ کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کو یہ لانگ مارچ ہوگا, لبرٹی چوک لاہور سے اس کا آغاز ہوگا, اور یہ اسلام آباد کی جانب مارچ کرے گا. اسلام آباد اس کی منزل ہوگی. اسلام آباد پہنچ کے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے, وہ فوری الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں. ہر لحاظ سے یہ ایک چونکا دینے والی ڈیولپمنٹ ہے, جس کی آج کوئی توقع نہیں کر رہے تھے. عمران خان نے ہنگامی پریس کانفرنس میں فوری طور پہ لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں. لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں, اور لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے, اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف. یہ ہماری حقیقی آزادی کی یہ مارچ ہے, یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے. ہم پورا GT روڈ سے
اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے, کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے, اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے, نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے. جو بھی اسلام آباد میں ہوگا, جو عدالت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں, ادھر ہی ہم کریں گے. ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا. اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا, میں کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا. عمران خان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرتی ہیں, بندوق سے نہیں. ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈور چینلز پہ کھلے تھے, لیکن مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن کسی صورت میں نہیں کریں گے. پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرتی ہے, بندوقوں سے نہیں کرتی. ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈور چینلز پہ کھلے تھے, لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے. اور یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو خوف آ گیا ہے, ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے کہ اپنا پالتو الیکشن کمشنر کے باوجود یہ میچ اب کھیلنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مارچ کی طرف جائیں گے. اسی پریس کانفرنس میں عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کے حق میں مضبوط دلیل دی اور اپنا دور یاد دلایا ان کی حکومت کے دور میں جب اپوزیشن لانگ مارچ کیا کرتی تھی اور پی ٹی آئی اس کے سامنے مزاحمت نہیں کرتی تھی. جب ہمیں پاکستان ملا تھا 2018 میں, بینکرپٹ پاکستان تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا. اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے. اس وقت ہماری حکومت کے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئیں. 3 دفعہ ہماری حکومت کو, جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہے تھے, اس کے باوجود فضل الرحمان نے 2 مارچز کی اور بلاول بھٹو نے 1 مارچ کی. 3 دفعہ. اور ہاں, مریم نے بھی 1 مارچ کی تھی جو میرے خیال میں گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی, پہنچی نہیں اسلام آباد. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں, ہم ایک بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے, وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے. بہت ہی اچانک اور موجودہ حالات میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور یقینی طور پہ پاکستان کی سیاست پر اور موجودہ حالات پہ اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے. بالآخر عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے, ڈیٹ دے دی ہے, وقت دے دیا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف جناب فواد چودھری. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب تو جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے تھے, یہ ایک دم سڈن یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا کہ بس اب وہ جمعے سے باقاعدہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے؟ اعلان انہوں نے آج ہی کر دیا. یہ ایسی کیا کس چیز نے ٹریگر کیا, کیوں انہوں نے یہ فوری طور پہ اچانک فیصلہ کیا ہے؟ نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور پلان بھی یہی تھا, اور آج ایکچولی صبح تک پلان یہی تھا. اور جب وہ پشاور گئے ہیں اور پشاور سے لاہور, سیدھا وہ پشاور سے لاہور چلے گئے, اور وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو علم نہیں تھا فرینکلی, لیکن خان صاحب کے ذہن میں ڈیٹ موجود تھی, اور ان کا پلان جو ہے وہ بڑی حد تک مکمل بھی ہے. اور جس قسم کی پلاننگ کے ساتھ وہ یہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کی ایک پوری جو اس تدبیر ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے, انہوں نے تدبیریں دی ہوئی ہیں, اور انہوں نے جو اس میں جو بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مارچ شروع ہوگا جمعے کو, تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا. تو فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک انہوں نے بات کی ہے لبرٹی چوک سے یہ لانگ مارچ کا آغاز ہوگا, تو کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ ایک کانگریگیشن ہوگا لبرٹی چوک لاہور پہ, اور وہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا, کے پی وغیرہ دوسری جگہوں سے اور جگہوں سے وہ نہیں ہوگا, وہ سارے لوگ ادھر لبرٹی چوک جمع ہوں گے؟ کیا پلانز ہیں ابھی اس سلسلے میں؟ نہیں, جو اپرینٹلی یہ ہے کہ جو پشاور کے لوگ ہیں وہ یعنی خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں
وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہی پہنچیں گے. اور یہ جو مارچ ہے یہ لاہور سے، جہاں پہ کراچی کے جو قافلے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور جو باقی گجرانوالہ ہے ڈویژن ہے آگے، اس کے بعد راولپنڈی ڈویژن ہے، یہ تمام لوگ ساتھ ملتے جائیں گے. اور جو یہ ملتے جائیں گے تو عوام کا ایک بہت بڑا لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. ایک یہ رخ پنجاب لبرٹی چوک کی طرف سے ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ کے پی کی طرف سے ہوگا. گویا آپ فرما رہے ہیں کہ کے پی سے بھی ایک لانگ مارچ ہوگا جو کہ جس کی منزل اسلام آباد ہوگی، اور کیا میں یہ اسیوم کروں کہ وہ پشاور سے شروع ہوگا؟ جی، تیسرا جو اس کے 3 ہوں گے، ایکچولی صرف کے پی سے نہیں ہوگا، کشمیر سے بھی ہوگا. اور کشمیر سے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے اور 2 حصوں کے اوپر آئے گا. ایک تو جو میرپور سے ہوتا ہوا دینا کے مقام کے اوپر کشمیر کا لانگ مارچ ملے گا، اور پھر ایک لانگ مارچ ہوگا جو کہ یہاں پہ مریض سے کوٹلی ستیاں اور بارہ کہو کے علاقے میں اسلام آباد میں اس طرف آئے گا. سو ایک سمجھیے کہ اب 3 طرف سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف عازم سفر ہوں گے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جو آپ کی معلومات ہے اس کے مطابق جو بھی بات چیت وغیرہ سلسلہ چل رہی تھی، گو کہ ابھی 3 دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ الیکشن تو کسی صورت پہ نہیں کرائیں گے، 11 مہینے بعد الیکشن ہوگا. گویا کہ وہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ کولیپس کر گئی ہیں بالکل. اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے، اور جو اس سلسلے میں جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے. اور ہمارے ابھی یہی نقطہ نظر ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی الیکشنز کے بغیر نہیں آ سکتی. لیکن دیکھیں، بار بار نواز شریف صاحب اور شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو تو ہم الیکشن جیت نہیں سکتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ الیکشن نہ جیتنے کی وجہ سے الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر یہ جمہوریت تو نہیں ہے. پھر تو آپ کوئی اور نظام ملک میں آپٹ کر لیں، آپ کوئی برما یا نارتھ کوریا کا سسٹم بنا لیں، کیونکہ یہاں پہ جمہوریت کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر آپ لوگوں سے حق نہیں دینا چاہتے، 2 دفعہ آپ نے پنجاب میں اور ابھی الیکشن ہوئے ان میں لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف ہیں وہ ایڈمنٹ ہیں کہ ہم اس وقت تک الیکشن نہیں کراتے جب تک ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہ. تو اچھا یہ بتائیں کہ اب پھر کہ یہ جو اچانک اعلان کیا ہے، کیا اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم گیس کر رہے ہیں کہ ارشد شریف مرڈر کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایک بڑا چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، ایک حکومت کے خلاف بھی ایک بڑا ماحول بن گیا ہے، ایک پوری صورتحال ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی کیمپین کا، ایک بہت اور ان کے ہمدردوں کی ایک بڑی کلیدی شخصیت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں کہ اس نے ٹریگر کیا ہے خان صاحب کا یہ ایک اچانک اعلان؟ یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہوگی، اگرچہ جب عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے ایک لولی لنگڑی فیصلہ جو ہے وہ کیا تھا، اس وقت بھی پورے ملک میں ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کے اوپر ہم نے سمجھا یہی کہ نہیں، جو ہمارا اوریجنل پلان ہے اس کے ساتھ جانا ہے. اب یہ جو ارشد شریف کا واقعہ ہے، اس میں سچی بات یہ ہے کہ دہلا دیے ہیں دل لوگوں کے، اور پاکستان میں اس طرح کے واقعات سننے میں نہیں آ رہے تھے ماڈرن. جب سے ہم یہ جو نئی جنریشن ہے، ہم نے 85 آنورڈ تو ہم نے اس طرح کے واقعات پاکستان میں نہیں دیکھے ہیں. لیکن یہاں پہ جس طرح سے بلیٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اب ارشد شریف کے بہیمانہ قتل نے تو تمام جو حدیں ہیں وہ پار کر دی ہیں. یقیناً اس کے اوپر بھی ایک بہت ریزنٹمنٹ ہے، اور عمران خان بہت ڈسٹربڈ ہیں اس معاملے کے اوپر، کل سے ہی بہت ڈسٹربڈ. نام تو لانگ مارچ ہے، لیکن جب یہ اسلام آباد پہنچے گا تو پھر وہاں پہ یہ دھرنا بن جائے گا نا، کیونکہ خان صاحب نے اپنی بات کے دوران یہ کہا کہ اس کی ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے. تو آبویسلی اس کا مقصد جو ہے وہ حکومت کو الیکشن پہ مجبور کرنا ہے. تو ہم یہ اسیوم کریں کہ اسلام آباد پہنچ کے پھر یہ ایک دھرنے کی صورت اختیار کرے گا. جی، یقینی طور کے اوپر جو ایک ہمارا
پہلے سے طے شدہ ہے اس کے مطابق ہی ہم آگے بڑھیں گے. اور کیونکہ حکومت کو اب بھی میں سمجھتا ہوں حالات خراب نہیں کرنے چاہیے اور الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, الیکشنز کا اعلان کرنا چاہیے. اس سلسلے میں جو فریم ورک ہے وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود. اب اسی موضوع پر ایک آزاد سیاسی تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں اور پولیٹیکل کامنٹیٹرز میں سے ایک محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. شامی صاحب, آپ بتائیے گا کہ بہت اچانک یہ عمران خان نے آج پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس لانگ مارچ کا جو طویل عرصے سے اعلان تھا اس کا بھی اچانک اعلان کر دیا اور کہا کہ جمعے سے ان کے لانگ مارچ کا آغاز ہو جائے گا. کافی جلدی میں فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے. یہ کامران خان صاحب شکریہ. عمران خان صاحب اعلان تو کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں سرپرائز دوں گا, لیکن اس طریقے سے وہ لانگ مارچ کریں گے اور 2-3 دن کے وقفے کے بعد یہ مارچ شروع ہو جائے گا, اس کی توقع نہیں تھی. تو لگتا یہ ہے کہ جو ارشد شریف کے قتل کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح ایک جذباتی فضا بنی ہے اس میں انہوں نے مناسب سمجھا ہے کہ میں فوری کارروائی کر دوں. یعنی بظاہر تو یہ بات لگ رہی ہے کہ جو ایک فضا ہے اس وقت گمبھیر فضا ہے, اداسی کی فضا ہے, ایک غم و غصے کی فضا ہے, اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں یا کس طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن جو بھی ہوگا لوگ تو بہرحال اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اور شامی صاحب, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حکومت کے لیے یہ ایک بہت ہی سخت گھڑی ہے, اس میں کوئی نہیں. ویسے تو اس حکومت کے لیے پورے 6 ماہ سخت رہے, لیکن یہ خاص طور پہ معاشی دباؤ اپنی جگہ بدترین معاشی دباؤ ہے اس وقت صورتحال ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا ارشد شریف کا یہ واقعہ پورا, اس نے پورے ملک میں ایک لوگوں کو بہت بری طرح سے ہلا دیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان حمایت کی جو فضا ہے اس میں یہ فیول آ گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی باڈی ہے جو کہ سامنے آ گئی ہے. اور ایک ایسا شخص جو کہ اس تحریک کا, اس پوری کیمپین کا, یہ اس پورے جو معاملات ہیں اس کا ایک بہت کلیدی وہ کردار تھے ارشد شریف, ان کا اس طرح سے واقعہ ہو جانا کینیا میں. اور پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ ایسا چارجڈ ایٹماسفیئر ہے. یہ مریم بی بی نے جو ٹویٹ کر دی ارشد شریف کی اس واقعے کے حوالے سے, پورا ماحول جو ہے وہ حکومت کے خلاف گیئرڈ ہے. یہ عمران خان کی پش جو ہے یقیناً ایک بہت مشکل گھڑی ہے حکومت کے لیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خان صاحب, یہ بہت مشکل گھڑی ہے. لیکن یہ صرف حکومت کے لیے مشکل گھڑی نہیں ہے, یہ خان صاحب کے لیے بھی مشکل گھڑی ہوگی. اگر ان کے لوگ الجھ پڑے, تصادم کا راستہ اختیار کر لیا اور کوئی لاشیں گر گئیں, کوئی خون بہہ گیا, کوئی گولی چل گئی, تو پھر مختلف صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے, لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. یعنی حکومت کے ہاتھ تو خالی ہوں گے, خان صاحب کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی مجھے بھرے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو کوئی ایسی صورت ہوتی اس ملک میں, کوئی بڑے ہوتے, کوئی لوگ ایسے ہوتے, کوئی ادارے ایسے ہوتے جو بیچ بچاؤ کراتے, جو ان کو بٹھاتے, جو بات چیت کراتے, تو یہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. میرا خیال وہ لوگ ہی شاید ہمیں نظر نہیں آ رہے جو فریقین کو قابل قبول ہو یا آگے بڑھ کر. شامی صاحب, اس کے کوئی امکان نہیں کہ حکومت مذاکرات پہ آمادہ ہو جائے, کیونکہ شہباز شریف صاحب جانے سے پہلے کہہ گئے کہ 11 مہینے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, لیکن یہ تصادم نہ ہو, اس قسم کی کوئی کیفیت نہ ہو, تو ایک قدم عمران خان کو تو ایک قدم حکومت کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا. تو آپ کو حکومت میں مذاکرات پہ, ایک ٹھوس مذاکرات پہ کوئی آمادگی کے آثار نظر نہیں آتے. دیکھیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف ہوں گے الیکشن پر, پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں پھر مذاکرات ہوں گے, اور یہ حکومت کو قبول نہیں ہے. تو بھائی اگر کھلے دل کے ساتھ مذاکرات ہوں اور ایجنڈا جو ہے پہلے طے کرنے پر اصرار نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی. لیکن یہ کوئی ایسا گروہ ہو, کوئی ایسے لوگ ہوں جو فریقین کو سمجھا سکیں, کیونکہ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج یہ کوشش آپ کے علم میں ہے وہ تو کر رہی ہے, فوج یہ کوشش تو
اب یہ مزید قوت سے فوج یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں کریں گے، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے؟ ایسی کوشش اور ایسی خواہش تو بہرحال موجود ہے نا؟ کوشش تو میرا خیال پتہ نہیں کتنی ہو رہی ہے، لیکن خواہش موجود ہے. مگر خان صاحب جو ہیں وہ فوج کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں. وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے اشارے دے رہے ہیں، جس طرح کی الزامات زیر بحث ہیں، اس کی وجہ سے فوج کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے. فوج اب حکومت کو دھکا دے کے تو نکال نہیں سکتی اور خان صاحب کے سپورٹ نہیں کر سکتی. اگر دھکا ہی دینا ہوگا تو پھر کسی دوسرے کے سپورٹ کیوں کیا جائے گا معاملہ؟ پھر تو مختلف صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اس لیے عمران خان صاحب بھی ایک امتحان میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب آپ نے 2 بار ذکر کیا، میں بھی اس بات سے بالکل یقینی طور پہ آگاہ بھی ہوں، میں یقینی طور پہ، کیونکہ یہ سیاستدانوں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ یہ انتہائی نازک موڑ ہے، بہت ہی باریک دھاگے پہ یہ نظام اس وقت چل رہا ہے، اور جس طرح کی کیفیت اس وقت ہے پورے ملک میں، یہ بہت خطرے کا کوئی بڑی گھنٹی بج سکتی ہے یہاں پہ. آپ دیکھیے ملک کی معیشت کا جو حال ہے، جس طرح سیلاب سے لوگ متاثر ہیں، جس طرح بے یقینی ہے اور ادھر ادھر دوڑے پھر رہے ہیں وزیر اعظم ہمارے، کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے، کہیں کوئی ری شیڈول کر دیے جائیں قرضے، کوئی بوجھ ہلکا ہو جائے. ایسی صورتحال میں ہم اگر اپنے گھر میں بھی دنگا فساد کریں گے تو پھر کس طریقے سے صورتحال کو سنبھالیں گے؟ تو اگرچہ کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ملک کے نظام کو خطرہ نہیں ہے، فوج اقتدار نہیں سنبھالے گی، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی، آگ اس طرح لگ گئی کہ اس کو بجھانے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو کرنا پڑا، تو پھر ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور کس کا ہاتھ روکیں گے اور کس کا ہاتھ باندھیں گے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب مجیب الرحمان شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دوسری جانب پورا پاکستان اس وقت دہلا ہوا ہے، اور وہ ہے ارشد شریف کا واقعہ. نیروبی میں ان کا پولیس کے ہاتھوں قتل، اور اس کے ساتھ جو سازش کی خبریں ہیں، پورے پاکستان کے ہر شخص اس سے متاثر ہے. ارشد شریف کی تدفین کی خبریں ہیں، پرسوں ان کی تدفین ہوگی، اور اس حوالے سے بہت ایک چارج ایٹماسفیئر ہے، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہے. ان سب کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل الصبح کینیا کے شہر نیروبی میں ہونے والے اندھوناک سانحے نے پوری پاکستان کی قوم کو ہلا دیا ہے. پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف کی نیروبی میں پولیس کے ہاتھوں قتل نے مختلف سوالات اٹھا دیے ہیں، سازش کی خبریں ہیں، اور پورا پاکستان اس سے متاثر ہے. اس بہت ہی چارجڈ ایٹماسفیئر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے. آج سینئر صحافی ارشد شریف کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کی میت اب سے چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچ جائے گی، اور پرسوں ان کی وہاں تدفین ہوگی. آج سب سے پہلے پاکستان آرمی کی جانب سے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے حکومت سے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کل ہی ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر چکے ہیں. آج ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ GHQ کی جانب سے حکومت پاکستان سے بذریعہ خط درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے، اور اس کے بعد جو بھی عوامل اور محرکات تھے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. DGISPR نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کے بعد الزام تراشی کی مہم سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا تعین بھی ہونا چاہیے. آج GHQ کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں. یہ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ، وہ کیسے گئے، اس دوران کہاں پہ رہے، اور what were the circumstances leading to this incident. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ سانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے. So this speculation has to come to rest and we have to put it to an end. اور اس کے اوپر اسی وجہ سے ہم نے یہ حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی، اور ہم نے ساتھ یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جن بغیر کسی ایویڈنس کے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں، ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے. دیکھنا یہ ہے
کہ اس افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے, کس کو, ہو از دا بینیفیشری آف دس تھنگ جو یہ سمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب کے باوجود اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ارشد شریف کے قتل کے واقعے پر ان کی کینیا کے صدر سے بات ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ واقعے کی عدالتی کمیشن صاف اور شفاف تحقیقات بھی کرائیں گے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے اور اس کے لیے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہم درخواست دیں گے. یہ باقاعدہ ہم اپنی کابینہ سے بھی اس فیصلے کی ہم توثیق کروائیں گے. یہ واقعہ جو کہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے, اس کی بے لاگ اور شفاف تحقیق ہوگی اور حقائق پوری قوم کے سامنے لائے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل ہی ارشد شریف کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. آج ایک کنونشن سے خطاب میں عمران خان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ارشد شریف کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا. عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے, مجھے پتہ ہے کہ ارشد شریف کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے مطالبوں کے ساتھ ہی آج مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ایک متنازع اور بے رحمانہ ٹویٹ بھی سوشل میڈیا کی بحث و تنقید کا نشانہ بن گئی ہے. مریم نواز نے مقتول ارشد شریف کے خلاف ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا, لیکن یہ بنی نوع انسان کے لیے ایک سبق ہے جسے ہم سب کو اپنانا چاہیے. سینئر صحافیوں, تجزیہ کاروں اور پھر پاکستان کے اس ٹویٹر اسپیس پر بے پناہ لوگوں نے اس موقف کی بہت سختی سے مذمت کی ہے, بہت غم غصے کا اظہار کیا ہے. میڈم, ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پہ تنقید ہو رہی ہے, آپ کو لگتا نہیں نامناسب تھی ٹویٹ ہو؟ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی ناگہانی موت پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی نامناسب ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا ہو گیا. عام لوگوں نے جہاں مریم نواز کے ٹویٹ کو شرمناک قرار دیا, وہیں صحافتی حلقوں سے بھی اس کی پرزور مذمت کی گئی. مرحوم ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق نے اپنے جوابی ٹویٹ میں مریم نواز کو شرم کرنے اور اللہ سے ڈرنے کا مشورہ دیا. سینئر صحافی انصار عباسی نے مریم نواز کے ٹویٹ کو غیر اخلاقی اور بے وقت رد عمل قرار دیا, جبکہ معروف صحافی حامد میر نے ارشد شریف کی وہی پرانی ٹویٹ شیئر کی جس میں ارشد شریف مریم نواز کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے. سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے تحریر کیا کہ ارشد شریف کے حوالے سے مریم نواز کی ٹویٹ بے حد صدمے کا باعث بنی. مریم نواز اپنی ٹویٹ واپس لیں اور معذرت کا اظہار بھی کریں. سینئر اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز کو نہ صرف اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا چاہیے بلکہ معافی بھی مانگنا چاہیے. یہ وقت ارشد شریف کے لواحقین کے ساتھ کھڑا ہونے اور انہیں انصاف دلانے کا ہے. سینئر صحافی اظہر عباس نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز کچھ اخلاقیات دکھائیں اور یہ مضحکہ خیز ٹویٹ ڈیلیٹ کریں. ایک پاکستانی صحافی بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے اور حساب برابر کرنے کا یہ وقت اور طریقہ نہیں. سینئر صحافی نسیم زہرا نے رد عمل دیا کہ آپ کے پاس ایسا کرنے کا دل کیسے ہے, کچھ معاملات انسان اللہ پر چھوڑتا ہے. اینکر پرسن شہزاد اقبال نے ٹویٹ کیا کہ آپ کو ایسے وقت میں یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن مبارک ہو کہ آپ نے حساب برابر کر دیا. صحافی مہر بخاری نے لکھا کہ خدارہ انسانیت کو یہ پیغام نہ دیں, آج ہمارا خون بہہ رہا ہے اور آپ حساب برابر کرنے میں لگی ہیں. اینکر ابسا کومل نے ٹویٹ کیا کہ آپ کے رد عمل سے گھن آتی ہے. بلا شبہ ارشد شریف کی المناک موت سے متعلق مریم نواز کا رد عمل ہر ذی شعور انسان کے لیے غم و غصے کا باعث ہے. اس واقعے پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور قتل کے محرکات و تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے. کینیا کے میڈیا میں بھی پولیس اور انتظامیہ کے رویے پر سخت سوالات اٹھ رہے ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا غیر معمولی واقعہ ہوئے. حکومت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اچانک استعفیٰ دے دیا. پس منظر میں کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 ججز کی تعیناتی ہوئی, مگر یہ وہ 3 ججز ہیں جس کی ان کی مخالفت حکومت اور خود اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کی. کل نہ جانے کیا معاملہ ہوا کہ اعظم نذیر تارڑ نے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے چیف جسٹس کے موقف کی حمایت کی اور اپنا پرانا موقف واپس لے لیا. بار اور دوسرے حلقے بہت زیادہ ششدر رہ گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے قلع بازی کھائی, تو اس کی کوئی وجہ ہے. ان سب پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل شب ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی جب اچانک خبر آئی کہ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. بظاہر وہ ذاتی مصروفیت کی بنا پر مستعفی ہوئے ہیں, تاہم قیاس آرائیاں ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ نے استعفیٰ دیا نہیں بلکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا. چیمنگوئیاں ہیں. کہا یہ گیا ہے کہ یہ آسما جہانگیر کانفرنس میں اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے پس منظر میں ہوا.
یہ چہ گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ میں 3 ججز تقرری کے حوالے سے نون لیگ کے بدلتے بیانیے پر اپنے مصولی موقف کو ترجیح دی اور وزارت قانون سے علیحدہ ہو گئے۔ یقیناً وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر ان کی غیر موجودگی میں وفاقی کابینہ کے ایک اہم وزیر کے یک استعفے نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں کہ کیا واقعی نون لیگ نے پینترا بدل دیا۔ کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی پر 5 اراکین کا اتفاق رائے بھی ایک حیران کل پیش رفت تھی، کیونکہ اس بار مستعفی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل اشرف اوصاف نے چیف جسٹس کے نامزد کردہ 4 امیدواروں کو ویٹو کرنے کے بجائے ان کی حمایت میں ووٹ دیا، اور شہباز حکومت کی رضامندی سے جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر بن اللہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس حسن اظہر رضوی کی تقرری کی سفارش کی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سے قبل سوائے جسٹس اطہر بن اللہ کے دیگر دونوں ججز کی تقرری پر جوڈیشل کمیشن میں خط تنسیق باقاعدہ ڈویژن نظر آیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور دونوں حکومتی اراکین نے جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی تقرری سے عدم اتفاق کیا تھا، کیونکہ دونوں ججز سینیورٹی کے لحاظ سے اپنی اپنی ہائی کورٹس میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ 3 ماہ قبل ان ججز کے نام پر اتفاق نہ ہونے پر مریم نواز اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اطمینان کا بھی اظہار کیا تھا۔ اب مسلم لیگ نون کی حمایت سے انہی ججز کی تقرری نے کئی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے چیف جسٹس کے موقف کی تائید میں اچانک قلع بازی کیوں کھائی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ شہباز حکومت کشمکش کے ماحول میں جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ وکلا تنظیموں کی جانب سے ججز تقرری میں سینیورٹی کے اصول کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کسی ڈیل کی وجہ سے بیانیہ تبدیل کر دیا ہے اور بہت بڑا بیانیہ تبدیل کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اچانک شہباز حکومت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ترجیحات میں ہم نوا بن گئی ہے، جبکہ کچھ دنوں پہلے تک عدلیہ مخالف تقریریں، نظام انصاف پر دشنام ترازی اور اشتعال انگیز بیانات مسلم لیگ نون کی قیادت کا بھی خاصہ تھا۔ بہت دلچسپ یہ تمام معاملات ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر صلاح الدین، ممتاز قانون دان ہیں، اور اس پروگرام کے دوران ہمیں جناب حامد خان بھی جوائن کریں گے، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ بیرسٹر صاحب، بہت ہی ہم جیسے لوگوں کے لیے، آبزرورز کے لیے بڑا ایک قلع بازی سے کم نہیں ہے جس طرح سے حکومت کا موقف بدلا ہے، اور پھر یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں سیم کمپوزیشن جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے تھی، اس نے پورا سسٹم بدل دیا ہے۔ اس کیا وجہ ہوئی آپ کے خیال میں؟ جی کامران صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی جب جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی تو یہی سیم نومنیز کو حکومتی جو ریپریزنٹیٹیوز تھے، لاء منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے مسترد کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سینیورٹی پرنسپل کو ویٹیج دینی چاہیے، اور اگر سینئر موسٹ جج کسی وجہ سے انفٹ ہو تو پھر ہم دوسرے نمبر پہ جائیں یا تیسرے نمبر پہ جائیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ اچانک آپ چوتھے یا چھٹے یا 8ویں نمبر پہ چلے جاتے ہیں، وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اصولی طور پہ ہمیں رولز بنانے چاہیے کہ یہ ڈسکریشن اور طریقہ کار جو ہے اسٹرکچر کیا جائے۔ اس کے بعد ان کا یہ سٹینڈ 2 مہینے کے اندر اندر یو ٹرن لینا، ایک جو دلچسپ بیچ میں واقعہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہے کہ جب جوڈیشل ایئر کی انوگریشن تھی تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ اٹارنی جنرل اور لاء منسٹر نے جو میرے نامنیز ریجیکٹ کیے ہیں وہ کسی اصول کی بنیاد پہ نہیں کیے، بلکہ چونکہ ان کے حق میں عدالتی فیصلے نہیں آ رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ تو نیچرلی اب جب انہوں نے یو ٹرن لی ہے تو اب سپیکولیشن بار میں بھی اور پبلک میں بھی یہ اٹھی ہے کہ شاید اب ان کو لاء منسٹر اور اٹارنی جنرل صاحب کو حکومتی فیصلوں پہ وہ اب آنے والے حکومتی فیصلوں پہ اب وہ پر امید ہو گئے ہیں، شاید اس وجہ سے سٹانس چینج ہوا ہے۔ نیچرلی کچھ باتیں ڈیل وغیرہ کی بھی باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی باتیں ہیں وہ اب تیزی پکڑ آتے ہیں۔ آپ کے پاس ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خان صاحب بتائیے، کل بہت ہی یہ ڈرامائی منظر تھا جب چیف جسٹس صاحب کی اس معاملے میں جو کہ رائے تھی یا ان کی سوچ تھی وہ ڈیفیٹ ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں، لیکن کل وہ پریویل کر گئی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی جو رائے اور دوسرے بینچ کے دوسرے اراکین جو اس سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اراکین ہیں وہ ڈیفیٹ کر گئی۔
اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیے اور یہ بتائیے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیونکہ یہ بڑی افواہیں ہے، بڑی اسپیکولیشن ہے کہ آئندہ کچھ فیصلے ایسے ہوں گے جو حکومت کو موافق آئیں گے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ کل ہمارے لیے بڑی غیر متوقع فیصلہ تھا کہ 2 ماہ پہلے انہی لوگوں کے بارے میں ایکسیپٹ فار اثر ملا، جس کے بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہے، وہ سینئر آدمی تھا، اسلام آباد کی نمائندگی کی ضرورت تھی سپریم کورٹ میں، ان کی ایلیویشن پر ساری وکلا برادری جو ہے وہ متفق ہے۔ باقی جو 2 حضرات جن کو کل انہوں نے اپروو کیا ہے، ان کو 2 ماہ پہلے بھی ان کے نام پرپوز ہوئے تھے اور 5-4 وہ ڈیفیٹ ہو گئے تھے، ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ ویسے اصولی طور پر ان کے نام پھر سے پیش کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور قاضی فائز صاحب نے یہ بات پر جو انہوں نے اعتراض کیا تھا بالکل درست تھا۔ اب اس میں جو سب سے غیر متوقع چیز یہ ہوئی ہے کہ 2 جج حضرات جن کا حکومت، 2 وکلا جن کا حکومت سے تعلق ہے، یعنی اٹارنی جنرل اور لا منسٹر، ان دونوں نے اپنا ووٹ سوئچ کر دیے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے ان کے حق میں ووٹ ڈال دیا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اس سے بہت بڑا تاثر ابھرا ہے کہ کوئی آپس میں ڈیل یا بات چیت ہوئی ہے چیف جسٹس کی PMLN سے، اور غالباً اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ کوئی بات ہو گئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، آئندہ آنے والے فیصلوں سے یہ بات ریفلیکٹ ہوگی کہ کیا کوئی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، کیا اب موجودہ یعنی PMLN کی حکومت کے لیے جوڈیشری فیوریبل ہوگی۔ یہ بات بڑی آپس میں ہمارے چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور بڑے شکوک ابھر رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ بڑا افسوسناک ہے، یہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے خلاف ہے، یہ ہم لوگ سب کی سوچ کے خلاف ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ کسی قسم کی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کرے۔ بہت بہت شکریہ بیر صاحب۔ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے دوسرے اراکین ہیں، یہ تو اس سائٹ کے پھر جو بینچ کے اراکین ہیں، وہ سب بڑے یک زبان ہو کے اس چیز کے ان کی بڑی مخالفت تھی، اور آنے والے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب کی تو اس میں بڑی پبلک پوزیشن رہی ہے، اور وہ ویو جو ہے وہ پریویل نہیں کیا، ایک طرح سے وہ اس کو ڈیفیٹ ہو گئی۔ جی دیکھیں، اس میں اب پارشلی ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں بڑی ایک انسیٹسفیکٹری پوزیشن ہے۔ اب جو 4تھے نمبر پہ جو نامنیز تھے ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، جو 6ٹھے نمبر پہ تھے ان کو بہرحال اسی کمیشن نے ریجیکٹ کیا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل اپلائی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں اب بات یہ ہے، کیونکہ بیچ میں بات کی جا رہی تھی کہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے سپریم کورٹ میں، ہم لوگوں کو انڈکٹ کر ہی نہیں پا رہے، مگر اگر آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو نامنیشن تھی وہ یونینیمسلی اپروو ہوئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سینئر موسٹ بھی تھے اور ان کی قابلیت پہ کسی کو کسی قسم کا شک نہیں تھا۔ اگر یہی پروسیس لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں فالو ہوتا کہ آپ سینئر موسٹ کا نام پروپوز کرتے، اس پہ اگر کنسنسس نہیں بن پاتا تو پھر آپ دوسرے پہ جاتے یا تیسرے پہ جاتے یا چوتھے پہ جاتے، تو وہ طریقہ کار نہیں فالو کرنے کی اب یہ جو باقی جو نامزدگیاں ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 5-4 سے، اور پھر جو جسٹس شفیع صدیقی صاحب کا جو نام جو ہو از ادروائز اے ویری فائن جج، مگر اب 2 مہینے میں 2 بار ان کا نام ریجیکٹ ہوا ہے، تو ان کو بھی کنٹروورشل بنا دیا۔ جبکہ اگر آپ سینیورٹی پرنسپل پہ چلتے رہیں تو یہ کنٹروورسیز بے وجہ کی کریٹ نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب اسی دوران اب ہم نے دیکھا ہے کہ لا منسٹر نے ریزائن کر دیا، ووٹ تو کل انہوں نے دے دیا، جو حکومت کی خواہش تھی اس پر تو عمل درآمد انہوں نے کرا دیا۔ ویسے بھی جو اٹارنی جنرل ہیں وہ پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں اپنی صحت کی بنا پر، تو وہ بھی جائیں گے۔ تو حکومت کی یہ اس ٹیم میں جو یہ ہم نے ڈسکارڈ دیکھا اور بڑی دلچسپ صورتحال دیکھی، اس کو کیسے آپ انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، تارر صاحب جو ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور پاکستان بار کونسل کے بہت اہم رکن بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے بھی اس ایشو پہ بڑا واضح سٹینڈ ان فیور آف سینیورٹی لیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر
ان کو یہ پوزیشن اصولی موقف پہ ان کو اگر استعفیٰ دینا تھا تو ان کو چاہیے تھا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ سے پہلے لیتے، ورنہ تو وہ والا شعر پھر یاد آ جاتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو اصولی موقف تو پہلے لیتے، کہتے کہ یہ یو ٹرن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ یو ٹرن لوں، ہم نے ایک اصولی پوزیشن لی ہے، کوئی کسی جوڈیشل فیصلے سے ناراضگی میں یا جوڈیشل فیصلے کی ایکسپیکٹیشن میں یہ پوزیشن نہیں لی، اصول پہ میں کھڑا ہوا ہوں، تو اگر آپ نے یہ کام کروانا ہے تو کسی اور لا منسٹر کو لا کے یہ کام کروا دیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین۔ جناب بیرسٹر حامد خان ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔